Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Welcome to all student. This economic session chapter number 7 आबादी यानी वस्ती। पिछले सेशन में हमने आबादी में इजाफ़ा होने की वजूहात में जन्म दर अर्थ यानी कि शरह पैदाइश और शरह अमवात के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। उसके बाद वाले सेशन में हमने ऊंचा जन्म दर माटेना कारणों यानी कि शरह पैदाइश की ऊंची शरह की कौन कौन से वजूहात है, कौन कौन से अवामिल है जिसकी वजह से शरह पैदाइश की शरह ऊंची होती जा रही है, उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो हमने देखा था उसके 3 अवामिल बताए गए थे, समाजी अवामिल, माशी अवामिल और दीगर अवामिल, यानी कि सामाजिक परिबलों, आर्थिक परिबलों और अन्य परिबलों, जिसमें से हमने सामाजिक परिबलों यानी कि समाजी अवामिल के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी, जिसमें हमने एक से ज़्यादा शादी, कम उम्र में शादी, बेवा की दूसरी शादी, बेटे की लालच और मुश्तरका ख़ानदान, इन तमाम वजूहात को देखा था जिसकी वजह से पैदाइशी शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है। आज का हमारा उसके बाद वाला टॉपिक है माशी अवामिल यानी कि आर्थिक परिबलों। आर्थिक परिबलों में भी 3 वजूहात दिए गए हैं। सबसे पहला है तालीम का निचला तनासुब, जिसे गुजराती में कहते हैं शिक्षणનું નીચું પ્રમાણ। दूसरा है आवकनी नीची सपाटी यानी आमदनी की निचली सतह यानी कि कम आमदनी। तीसरा है बच्चे की शरह अमवात यानी बाल मृत्यु दरનું ऊंचું प्रमाण। ये है आर्थिक परिबलों यानी माशी अवामिल के 3 कारण। अब इन कारणों को, इन वजूहात को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तालीम का निचला तनासुब यानी शिक्षणનું નીચું प्रमाण। तालीम और आबादी में इजाफ़े के माबैन ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा है, यानी कि जितने तालीम याफ्ता लोग होंगे, तालीम हासिल होंगी, तो आबादी में इजाफ़ा नहीं कर सकते, या आबादी में इजाफ़ा किस तरह करते हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात क्या है वो हम देखते हैं। तो एक इंतहाई पेचीदा है। ये ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के बारे में सच है। नाकाफ़ी तालीम की वजह से छोटे कुंबे की अहमियत जल्दी नहीं समझी जाती, जिसके नतीजे में ख़ानदानी साइज़ यानी कद का रुझान ज़्यादातर रह जाता है। कम तालीम याफ्ता लोग होने की वजह से तालीम की सतह, तालीम का तनासुब निचला और कम होने की वजह से लोगों को इतनी मालूमात नहीं होती, आबादी में इजाफ़ा होता जाता है। बच्चे किस तरह परवरिश करेंगे, उनकी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, उन्हें तालीम कैसे देंगे, ये तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं, इसीलिए आबादी में इजाफ़ा होता जाता है। अगर ख़वातीन तालीम याफ्ता हो, पढ़ी लिखी हो, तो उसे आबादी में इजाफ़ा से कौन कौन से मसले पैदा हो सकते हैं, बच्चे की परवरिश में कौन कौन सी रुकावटें पैदा होती है, ये तमाम चीज़ों की उसे मालूमात हो सकती है। लेकिन ये तालीम से नावाकिफ़ होने की वजह से आबादी में इजाफ़ा होता जाता है। इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों की तादाद के दरमियान तालीम की सतह के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ दुनिया भर में देखा गया है। इब्तिदाई तालीम याफ्ता ख़वातीन अनपढ़ ख़वातीन से कम बच्चों को जन्म देती हैं। यह हकीकत बात आज आपने भी देखा होगा, और आज के ज़माने का ये रिवाज है, हम 2 और हमारे 2। पहले के ज़माने में एक घर में 4, 5, 7, 8 बच्चे होते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे तालीम का तनासुब बढ़ता जा रहा है, तालीम याफ्ता ख़वातीन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही बच्चे की परवरिश वो अच्छे से कर पाते हैं और कम बच्चों को जन्म देते हैं। प्राइमरी तालीम के मुकाबले में सानवी आला तालीम की वजह से शरह पैदाइश की शरह के साथ ही ऐसा होता जाता है, यानी कि यहाँ तालीम याफ्ता हो, इल्म से वाकिफ़ हो,
تو جتنی بھی رکاوٹیں پیدا ہونے والی ہیں بچوں کی پرورش میں، ان کی حفاظت میں، ان کی تعلیم میں، ان کو زندگی کے معیار کی تمام چیزیں سمجھانے میں، جتنا کم پریوار ہوگا، کم بچے ہوں گے تو بچے کی پرورش اچھے سے کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں اگر انہیں تعلیم یافتہ لوگوں کو خبر ہو تو آبادی میں اضافہ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسرا کارن ہے آمدنی کی نیچی سطح، یعنی آوکنی نیچی سپاٹی۔ جب کسی خاندان کی آمدنی کم ہوتی ہے تو اضافی بچے کی آمدنی فرض نہیں بلکہ ایک اثاثہ ہوتی ہے۔ رضا حتمی لیہ ماں کی امید ہے کہ مستقبل میں بد سے بچوں کی خاندانی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اب بھی دیکھتے ہیں کہ بچے چائے کی لاریاں پر، ہوٹلوں پر خاندانی آمدنی کو بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی آمدنی جس گھر میں کم بچے ہوں گے تو ان کا ماننا ایسا ہے کہ مستقبل میں فیوچر میں اس خاندان کی آمدنی زیادہ ہوں گی، لیکن جس خاندان میں بچے زیادہ ہوں گے، لڑکے زیادہ ہوں گے، مرد زیادہ ہوں گے تو وہ آمدنی ان کی زیادہ ہوں گی، کیونکہ کمانے جائیں گے، کوئی نوکری کرے گا، کوئی جاب کرے گا، کام کرے گا، تو جس گھر میں آبادی زیادہ ہوں گی اس گھر میں آمدنی زیادہ ہوں گی، ایسا لوگوں کا ماننا ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی چائے کی لاریوں پر، ہوٹلوں وغیرہ پر کام کرتے ہیں، تو جس گھر میں زیادہ بچے ہوں گے اس گھر میں زیادہ آبادی ہوں گی اور آمدنی بھی آئے گی، ایسا لوگوں کا ماننا ہوتا ہے۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ وہاں پر آمدنی کی کم سطح ہونے کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب تیسرا کارن ہے بچے کی شرح اموات۔ بچوں کی شرح اموات اعلیٰ شرح۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ بچے کی شرح اموات کسے کہتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پچھلے سیشن میں صرف شرح اموات کی تعریف دیکھی تھی کہ 1000 سال میں ایک سال میں 1000 میں کی تعداد میں پیدا ہونے والے بچوں کی موت ہو جائے تو اسے شرح اموات کہتے ہیں۔ اب بچے کی شرح اموات کہتے ہیں کہ زندہ پیدا ہونے والے ہر 1000 بچوں میں 1 سال کی عمر کے مکمل ہونے سے پہلے مرنے والے بچوں کی تعداد کو بچوں کی شرح اموات کہتے ہیں۔ پہلے صرف شرح اموات میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہر سال 1000 کی تعداد میں مرنے والے افراد کی تعداد وہ ہے شرح اموات، اور اس میں ہے کہ زندہ پیدا ہونے والے بچے 1 سال پورا ہونے کے مکمل ہونے کے پہلے ہی انتقال کر گئے تو ان تعداد کو بچوں کی شرح اموات کہا جاتا ہے۔ بچوں کی شرح اموات دیکھیں گے ہم 1951 میں 146، اس کے بعد 2011 میں 11.40۔ اب ہم اس کا تجزیہ اور نتائج دیکھتے ہیں کیا آئے گے۔ بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے اور وہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ بھارت میں 1951 میں بچے کی شرح اموات 146 تھی اور اس میں دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی اور 41.40 ہو گئی۔ یہ شرح کی اونچی شرح کم ہوتی گئی۔ بچے کی شرح اموات میں اضافہ ہونے کی وجہ سے غریب جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کھانے، تغذیہ وغیرہ کی سہولتیں نہیں ملتی۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں تو ان بچوں کو تغذیاتی غذا نہیں مل پاتی، پروٹین والی غذا نہیں مل پاتی۔ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو دوائی، پروٹین، کیمیائی چیزیں نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں اور 1 سال کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی شرح اموات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انیہ پریبڑوں۔ ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے، انیہ پریبڑوں یعنی دیگر عوامل۔ تو اس میں 2 کارن بتائے ہیں، اوچھو پرجنن در، دوسرا ہے کٹمب نیوجن انگینی ماہتینوں ابھاؤ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اوچھو پرجنن در یعنی زرخیزی اعلیٰ شرح۔ سال کے دوران 15 سال سے لے کے تو 49 سال کی عمر میں 1000 خواتین میں زندہ پیدائش کی تعداد۔ ہندوستان میں آبادی کے ڈھانچے کی خصوصیت ہے کہ اعلیٰ زرخیزی شرح ہے۔
15 سال سے لے کر تو 49 سال کی عمر میں خواتین کے معاملے میں جو بچے کو جنم دے سکتی ہے، یعنی 15 سال کی عمر میں اگر شادی ہو جائے تو 15 سال سے لے کر تو 49 سال تک کے خواتین بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ آئیے اس کی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے گروپ میں خواتین کے زندہ بچ جانے والوں کی اوسطاً تعداد 1961 میں کتنی تھی؟ 6، اور 2011 میں کم ہو کر وہ 3 ہو گئی، یعنی کہ 15 سال سے لے کے 49 سال تک کے عمر والے خواتین ہوتی ہے تو وہ کتنے % تک کے یہ خواتین زندہ ہوتی ہے جس میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ تو 1961 میں ایسی تعداد 6 تھی اور وہ کم ہو کر 2011 میں 3 ہو گئی۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا اونچا کہا جا سکتا ہے کہ اوسطاً زندہ بچ جانے والے بچوں کے اعلیٰ تناسب کے لیے 2 عوامل ذمہ دار ہیں۔ پہلے، توقع ہے کہ ہندوستان میں بچوں کی شادیاں کروڑوں میں ہوں گی۔ دوسرا، قابل جسمانی خواتین میں غیر شادی شدہ خواتین کا تناسب بہت کم ہوتا ہے۔ اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں کٹمب نیوجن انگنی ماہیتی، یعنی کہ خاندان کے بارے میں معلومات کی کمی۔ خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق معلومات کا فقدان۔ خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب خاندانی منصوبہ بندی یعنی کہ والدین کے ذریعے کنبے کو سمجھداری سے محدود رکھے اور ساتھ ہی 2 بچوں کے مابین مناسب حد طے کرے، یعنی کہ خاندان کا تناسب منصوبہ کیسا ہونا چاہیے، کتنے لوگ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ کنبے کو اس کی حد طے کریں اور سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ اپنے خاندان کو محدود رکھیں۔ ہندوستانی معاشرے میں سطح کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر غربت، معاشرتی اصول، مذہبی عقائد، خاندان منصوبہ بندی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے مختلف ٹولز کا علم کبھی کبھی ان اوزاروں کو ناکافی فراہمی شرح پیدائش کی اعلیٰ سطح پر رکھتی ہے، یعنی کہ خاندان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کی کمی کی وجہ سے شرح پیدائش میں اس کے ریتی رواج وغیرہ کے اتنے ہر خاندان میں ہر ایک گھر میں نسل کے طور پر لڑکا پیدا ہونا ہی چاہیے، اور لڑکے کی لالچ میں یا اس کی امید میں لڑکیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ آپ نے کتنے خاندان کتنے گھروں میں دیکھا ہوگا۔ تو یہ خاندانی معلومات کی کمی کی وجہ سے، ریتی رواجوں کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اونچا جنم دھرنوں کارنوں یعنی کہ پیدائشی شرح کی اونچی شرح میں ہم نے سماجی عوامل، معاشی عوامل اور دیگر عوامل، ان تینوں عوامل کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دوسرا کارن جو تھا شرح اموات کی وجوہات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔